बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ISI के ऊपर एक नया इल्ज़ाम और बड़ा खौफनाक बल्कि बड़ा फिल्मी सा इल्ज़ाम लगा दिया गया है, और इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है, ये ख़बर बड़ी अहम है, ये डिस्कस करेंगे। और 27वीं यानी तरमीम के ऊपर जो है वो एक अलहदा से एक कंट्रोवर्सी सी आप कह लें कि वो सामने आ गई है कि कुछ भूल गई है हुकूमत, और उसके लिए वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया गया है। और इसके अलावा तरमीला साहब ने 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद ख़त लिख दिया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब को। और याहिया अफरीदी साहब के नाम लिखे गए ख़त के बाद जो जवाब है, वो जवाब तो चीफ़ जस्टिस की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन वफाकी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जवाब दिया है। वो जवाब बड़ा दबंग किस्म का है, बड़ा दो टोक और बड़ा जिसको कहते हैं लिथल किस्म का जवाब है, वो भी शेयर करेंगे। और जनाब इरफान सिद्दीकी साहब के इंतकाल के ऊपर एक अलहदा से कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कल वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनके जनाजे में शिरकत नहीं की। दरीना साथी थे नवाज शरीफ साहब के, बहुत क्लोज़ थे इरफान सिद्दीकी साहब के साथ। एक ताल्लुक़ जो था वो मेरा इस फ़कीर का भी था, और मैं जानता हूँ कि वो किस मतलब जो एक एतमाद का लेवल था उनके ऊपर नवाज शरीफ साहब का वो कितना था। नवाज शरीफ साहब भी उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए, वजूहात क्या हैं? क्योंकि हम तो बड़ा इल्ज़ाम लगाया करते थे कि इमरान खान साहब अपने करीबी जो दोस्त हैं उनके जनाज़ों में भी शिरकत नहीं की उन्होंने। नईमुल हक साहब के बारे में मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उनका, तो ये उसी तरह का मामला है, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये 3-4 खबरें हैं जी अभी तक की। अच्छा जी, पहले ISI की खबर को डिस्कस करते हैं कि जो ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगा है। ये भारतीय ज़राए इब्लाग ने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, इसने जो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम और हेलीकॉप्टर्स और दीगर जो टेक्नोलॉजी है और उसके जो राज हैं वो चुराने के लिए इसने एक कोशिश की थी जो नाकाम बना दी गई है। तो इस स्टोरी को लेके BBC ने इस के ऊपर एक ख़बर जो है वो नशर की है। मैं वो ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान ने इंडिया के ज़राए इब्लाग में BBC के मुताबिक शाया होने वाली उन ख़बरों की तरदीद की है जिसमें दावा किया गया है कि रूस के दफ़ाई साजो सामान की मालूमात पाकिस्तान स्मगल करने से मुतल्लिक एक मनसूबा बेनकाब हो गया है। मास्को में पाकिस्तान के सफारत खाने ने अपने बयान में कहा कि ऐसी बेबुनियाद ख़बरें पाकिस्तान और रूस के दरमियान दरीना और दोस्ती पर मबनी तावन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, यानी कि इंडिया ये जानबूझ के हरकत कर रहा है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। BBC के मुताबिक इंडिया के मुतअद्दिद ज़राए इब्लाग ने इस नौयत की खबरें शाया करते हुए दावा किया था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ISI की जानिब से रूस की दिफाई टेक्नोलॉजी चोरी करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। इब्तदाई तौर पर यह खबर इंडिया के अखबार इकनॉमिक टाइम्स में शाया हुई, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और हेलीकॉप्टरों से मुतल्लिक मालूमात चुराने की कोशिश की, जिसे रूसी हकाम ने नाकाम बना दिया। और इस सिलसिले में रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान ने इंडियन ज़राए इब्लाग में शाया होने वाली इन खबरों की यकसर तरदीद की है, और मास्को में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि इस तरह की मुबैना कोशिशों के बरक्स पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका मफाद पर मबनी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वजारत इत्तलात व नशरियात के फैक्ट चेक अकाउंट ने भी इस खबर की तरदीद करते हुए कुछ वजाहतें पेश की हैं। सोशल मीडिया की जो साइट है X, वजारत इत्तलात व नशरियात के फैक्ट चेक अकाउंट ने अपनी तफसीली पोस्ट में कहा है कि ISI की जानिब से रूस की हसास दिफाई मालूमात हासिल करना और उसे इंडिया के नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर से मुंसलिक करने की खबर इकनॉमिक टाइम्स समेत इंडिया के मुतअद्दिद ज़राए इब्लाग में शाया हुई है। पोस्ट में कहा गया कि तमाम इंडियन ज़राए इब्लाग ने यह खबर नामालूम ज़राए के हवाले से दी है, और ख़बर में कोई बैनुल-अक़वामी ज़राए या रूस का हवाला नहीं दिया गया। इन खबरों में किसी सरकारी एलामिये, रूस की अदालती दस्तावेज़ या प्रेस रिलीज़ का भी हवाला नहीं दिया गया, क्योंकि रशिया की जानिब से इस तरह का न कोई इल्ज़ाम सामने आया और ना इस तरह की खबर उनके मीडिया पर कहीं पर नशर की गई। फैक्ट चेक पोस्ट के मुताबिक अगर इंडिया के दावों के मुताबिक इस मुबैना मनसूबे को बेनकाब किया गया है
تو پھر روس کے کسی بھی میڈیا جیسے تاس نیوز یا RT نے اس خبر کو نشر کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ واحد اور گمنام دعوے پر مبنی یہ خبر تصدیق کے معیارات پر پورا نہیں اترتی۔ تو یہ اب اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ جو دنیا کی پریمیئر ایجنسیز ہوتی ہیں دنیا کے ہر ملک کی، موساد، CIA، ISI، را، یہ اس طرح کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں، یہ اپنے ملک کے بہترین مفاد کے لیے اپنی سر توڑ کوششیں کرتی ہیں کہ اپنے ملک کی سیکیورٹی کو سیکیور بھی کیا جائے، لیکن جو انٹرنیشنل لا ہوتے ہیں اس نے ان لاز کو ان سے بچ کے چلنا ہوتا ہے۔ یعنی لاز اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، حساس ادارے، خفیہ ایجنسیاں، بیسیکلی ان کے پاس جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ قانون توڑنے کا ہوتا ہے، وہ ادھر کا قانون ہو، کیونکہ یہ جو ان کے اہداف ہوتے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بہت سے قوانین روک رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو ایجنسیوں کی دنیا ہوتی ہے وہ خطرناک اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتے۔ جب ملک کا، قوم کا مفاد ان کے نزدیک جو ہے وہ اس کے مطابق کوئی کام کرنا ہو تو پھر یہ رشیا کا کیا قانون ہے، انڈیا کا کیا قانون ہے، اس طرح کے قوانین کو وہ دیکھ کے نہیں چلتے، بلکہ اپنا انہوں نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ خبر جب پہلی میں نے یہ دیکھی تھی تو مجھے تو یہ خبر پڑھ کے بطور ایک پاکستانی خوشی ہوئی تھی کہ یار کہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ باقی دنیا کی ایجنسیوں جیسا ہی کام کرتی ہیں۔ لیکن یہ خبر چونکہ جھوٹ پر مبنی تھی، رشیا کی طرف سے نہ اس قسم کی کوئی شکایت آئی، نہ اس قسم کا کوئی الزام آیا، نہ کسی قسم کی کوئی گرفتاری ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت بیسیکلی کچھ کیے بغیر ہی پاکستان کی ISI کو، ہماری ایجنسی کو بدنام اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ اس کے ٹارگٹ کے اوپر ہے، اور انڈیا کے جو پلانز ہیں، اس کے جو خواب تو خیر نہیں کہنا چاہیے، جو پلانز اور جو منصوبے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں جو ہیں وہ پاکستان کے اسی طرح کے جو ادارے ہیں وہ ان کے سامنے رکاوٹ ہیں۔ تو یہ کہیں کا غصہ کہیں پر نکالا جا رہا ہے، ISI کا غصہ رشیا سے جڑی یہ خبر دے کے نکالا جا رہا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے جو اگلی خبر ہے وہ کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اب یہ اجلاس کیوں طلب کیا گیا؟ اجلاس اس لیے طلب کیا گیا کہ حضور اعلیٰ کے بہت سے ایسے کام ہیں جو 27ویں یعنی ترمیم میں ادھورے رہ گئے۔ کیوں ادھورے رہ گئے جناب؟ اب یہ ایک مجھے جب یہ خبر آئی کہ اس میں مزید ترامیم بھی شامل کرنی ہے، اور ایک غلطی رہ گئی ہے جیو نیوز کے مطابق، 27ویں ترمیم میں تکنیکی غلطی، قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد ترمیم واپس سینٹ جانے کا امکان ہے۔ تو سینٹ کا بھی اجلاس بلا لیا گیا ہے، کابینہ کا بھی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلطی کون سی ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کابینہ کا اجلاس بلایا ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو کوئی تکنیکی خامی رہ گئی ہوگی اس کی بھی اپروول پہلے کابینہ سے لی جائے گی، اس کے بعد سینٹ میں جائے گا معاملہ، پھر قومی اسمبلی میں آئے گا معاملہ۔ قومی اسمبلی میں کل کی یہ جو سینٹ کی پاس کردہ 27ویں یعنی ترمیم ہے وہ پیش کی جا چکی ہے، اور آج قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ نواز شریف صاحب لاہور سے نکل چکے ہوئے ہیں، اس 27ویں یعنی ترمیم میں قومی اسمبلی میں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ترامیم، اس جو 27ویں ترمیم کا جو پیکج ہے پورے کا پورا، اس کو نواز شریف صاحب کی سیاسی جو حمایت جو ہے وہ حاصل ہے۔ کل کلاں کو اگر آپ کو یاد ہو تو جب آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی اور جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی، پھر عمران خان صاحب نے اس اختیار کے تحت، تو پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر، اور اس وقت تو خیر نائب صدر نہیں تھیں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے کہا تھا ایک موقع کے اوپر ہم اس گناہ میں کم از کم ہم شریک نہیں ہیں۔ تو حالانکہ ان کی جماعت نے ووٹ دیا تھا، تو اب 27ویں یعنی ترمیم کے اوپر نواز شریف صاحب کا ووٹ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نواز شریف صاحب کی پوری سپورٹ اس 27ویں یعنی ترمیم کو حاصل ہے۔ اچھی بات ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس جو باقی اس میں ترامیم شامل کی جائیں گی وہ کون سی ترامیم ہوں گی۔ ابھی تک جو کوئی خبر اس طرح کی سامنے نہیں آئی کہ 27ویں آئینی ترمیم میں مزید کون کون سی امینڈمنٹس
جو ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں، جس کی کابینہ نے منظوری دینی ہے. یہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی. اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو کوئی تکنیکی خامی رہ گئی ہے وہ غالباً وہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوگا. یہ جو آئینی عدالت ہے، کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے، اس کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، کیونکہ جتنے باقی فورم ہیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ بھی ان کس کے جو سربراہ ہیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا آفس جو ہوتا ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اب اگر آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم ہوگی، اس کے فیصلوں کا اطلاق سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بھی ہوگا، تو پھر جو اس کا سربراہ ہے آئینی عدالت کا، وہ کیا چیف جسٹس کے تابع ہوگا جب وہ بیٹھے گا ادھر سپریم جوڈیشل کونسل میں؟ تو خیر اس طرح سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جب وہ بیٹھیں گے، کیونکہ آئینی عدالت کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، تو وہاں پر بیٹھیں گے. تو یعنی یہ ایک تھوڑی سی کنٹروورسی یا ایک تھوڑا سا لیکونا رہ گیا تھا. اور جو وزیر قانون ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو بالحاظ سینیارٹی، کہ جس کی سینیارٹی زیادہ ہوگی وہ جو ہے وہ اس کو چیئر کرے گا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو. تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سینیارٹی کی بنیاد کے اوپر اس کا سربراہ تعینات نہیں کیا جا سکتا. یہ آفس جو ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، یہ عہدہ اس کو تفویض ہوتا ہے. یعنی یہ پرسنالٹی کی بات نہیں ہوتی، شخصیت کی بات نہیں ہے، یہ عہدے کی بات ہے. تو یہ ایک لیکونا رہ گیا تھا. یہ اطلاعات ہیں کہ اب اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ جو آئینی عدالت کا سربراہ ہوگا وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بھی سربراہ ہوگا. یہ شاید یہ کہا جا رہا ہے. اب جب یہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، تکنیکی خامی والی بات سامنے آئی، تو میرے ذہن میں جو ہے وہ جان ایلیا کا ایک شعر آ گیا. وہ بڑا موقع کی مناسبت سے ہے. انہوں نے یعنی ان کا شعر ہے کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. اب یہ تو اجلتوں کے سودے ہیں، ورنہ آئینی ترمیم جب ہوتی ہے، یہ دنیا کے کسی بھی مہذب جمہوری معاشرے میں جب آئین میں ترمیم کرنا مقصود ہوتی ہے تو اس کے اوپر بڑا غور و خوض ہوتا ہے. اس کے اوپر جو ڈیلیبریشن ہوتی ہے وہ بڑی طویل ہوتی ہے. ایک ایک چیز کو پرکھا جاتا ہے، ایک ایک چیز کے جو اثرات کیا ہو سکتے ہیں مستقبل میں ان کو دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے تھوڑا سا جائزہ لیا ہو تو جو آئین ساز تھے امریکہ کے، انہوں نے کتنا زبردست سسٹم بنایا کہ وہاں پر اگر کوئی ایک طاقت، ایک آفس جو ہے وہ طاقت پکڑ جائے گا تو پھر سینٹ کے الیکشن ہوں گے اسی دوران، پھر اسی دوران جو ہیں وہ نمائندگان کے الیکشن ہوں گے، ہاؤس آف کامن جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر عوام جو ہیں وہ صدر کے اقدامات سے خوش نہیں ہیں تو مڈ ٹرم انتخابات میں وہ اپنی رائے کا اظہار کر کے صدر کو باور کروا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے تمام پالیسیوں کے خلاف ہیں، اس لیے آپ کی مخالف پارٹی کو ہم نے ووٹ دے دیا. اسی طرح پھر جو گورنرز، یہ دیکھیں نا، جو نیو یارک کا میئر بنا ہے دوسری پارٹی کا بنا ہے، اسی طرح اور بھی کئی علاقوں کے گورنر بنے ہیں اسٹیٹس کے، تو وہ دوسری پارٹی کے منتخب ہوئے ہیں. تو اس سے جمہوریت میں ایک بیلنس، کہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جی کہ صدر ہر چیز کو بلڈوز کر دے، تو ایک عوام کی جو کہہ لیں کہ خواہشات اور عوام کی جو ول ہے اس کا اظہار ووٹ کے ذریعے ہوتا رہے، اور ایک سائیکل بنایا گیا. اسی طرح یہ سوچ سمجھ کے کام ہوتے ہیں. پاکستان میں جب 18ویں ترمیم کرنا مقصود تھی تو 1 سال کم از کم یہ کہا جاتا ہے، اور ہم نے وہ دیکھا بھی، ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی پورے ایوان کے اندر، جتنی بھی نمائندہ جماعتیں تھیں ان کی بھی، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھی ان کا بھی ان پٹ لیا گیا تھا. اور بہت لمبی جو ہے وہ بحث و تبحیث ہوئی تھی، بہت لمبا غور و فکر ہوا تھا. پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم اتنی میچورٹی کے ساتھ آئی تھی کہ اب بھی 18ویں ترمیم بہت سے لوگوں کو ہانٹ کرتی ہے. تو اور ابھی بھی وہ پورے قد کے اوپر 18ویں ترمیم جو ہے وہ کھڑی ہے. تو جب اتنی اجلت پہ کام ہوں گے، اس وقت جو حکومت کے ناقدین ہیں، ایون کہ حکومت کے کچھ اراکین، جو اراکین پارلیمنٹ ہیں،
وہ بھی ایک کہہ لیں کہ ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے، ویسے تو ہم نے یہ خبر دی تھی توصیف احمد خان صاحب نے بھی اور اس فقیر نے بھی ستمبر میں کہ جی کہ 17ویں ترمیم کی تیاری شروع ہے، اور ہم نے تو جسٹس امین الدین خان صاحب کا نام بھی لے دیا تھا کہ ایک آئینی عدالت الگ سے بنائی جائے گی، جو انفنش ایجنڈا ہے 26ویں ترمیم کا، اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہوگا 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ تو اتنی دیر سے اگر تیاری ہو رہی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون تیاری کر رہا تھا؟ کیا وہ تیاری کر رہے تھے جن کا یہ کام ہے؟ قانون سازی جن کا کام ہے، ان سے اس طرح کی جو ہے وہ امچورٹی کا ہمیں جو ہے وہ امید نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، ان کو پتہ ہے کہ باریکیاں کیا ہوتی ہیں، اور پھر تدبر، غور و فکر کرنا، وقت لے کے کرنا، یہ جو چیزوں کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے یہ جلد بازی میں نہیں ہوتے والے کام۔ آپ وقفہ دیتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ایک وقفہ دیتے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ برین سٹارمنگ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ مسلسل ذہن جو ہے، انسانی ذہن، وہ ایک ہی نقطے کے اوپر کام کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، بہت سی چیزیں اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں، وہ پوری طرح سے چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتا ذہن، اس لیے بریک دینی ضروری ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا وقفہ لیں۔ ایون یہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک نئی سائنس آ گئی ہے کہ اگر مسلسل اگر آپ 7 منٹ کسی ایک نقطے کے اوپر غور کرتے ہیں تو پھر خود کو بریک دیں 4-5 منٹ کی، پھر اس کے بعد اس نقطے کے اوپر دوبارہ سے غور کریں۔ آپ کوئی ریاضی کا سوال کر رہے ہیں، کوئی سائنسی کوئی اور فارمولہ، کوئی کیمسٹری کا، کوئی فزکس کا کوئی فارمولہ، یا کوئی چیز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، 7 منٹ سے زیادہ ایک چیز کو وقت نہ دیں۔ یہ انسانی ذہن کی ساخت کچھ اس طرح کی ہے، وہ کام اس طرح سے کرتا ہے۔ مسلسل ایک چیز کے اوپر اس کو بٹھائے رکھیں گے، وہ پراپر کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ڈیلیبریشن ہوئی کہ 2 دن میں، 1.5 دن میں آپ جو کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر غور و خوض کر لے اور اپنی ان پٹ دے دے، تو پھر اسی طرح ہی ہونا تھا۔ تو یہ حکومت کے ناقدین جو ہیں وہ اب تو یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ترمیم کہیں اور سے آئی تھی۔ تو یہ جو ترمیم جو لے کے آ رہے ہیں، یہ ترمیم انہوں نے پرپوز نہیں کی، یہ کہیں اور ڈرافٹ تیار ہوا ہے، تو اسی لیے اس کے اندر لیکوناز اور خامیاں رہ گئی ہیں۔ تو یہ جناب باتیں چل رہی ہیں اس وقت مارکیٹ میں، تو اچھا امپیکٹ نہیں جا رہا، سیدھی سی بات ہے۔ آگے آ جائیں جی، آگے خبر ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام۔ خط 7 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس خط میں انہوں نے بڑے جناب جس کو کہتے ہیں نا واعظ و نصیحت فرمائی ہے۔ انہوں نے اس خط میں لکھا ہے کہ جی کہ یہ خط وہ آئین کے احترام اور ایک سنجیدہ فریضہ کے طور پر لکھ رہے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے ریکارڈ رہے کہ ان کی تقدیر کس طرح عدالت عظمیٰ کی سنگ مرمر کی دیواروں کے پیچھے طے کی جا رہی ہے۔ یار غمگین وہ جو ہے نا میوزک لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خط حالیہ واقعات کے پیش نظر لکھا جا رہا ہے جنہوں نے عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا۔ ادارے ایک دن میں نہیں بنائے جاتے، مگر خوف، ہتھیار ڈالنے یا طاقت کے سامنے جھک کر وہ بہت جلد تباہ ہو سکتے ہیں۔ عدلیہ کی تاریخ بے داغ یا قابل تعریف نہیں، شکر ہے اپنے منہ منع، لیکن اس کی ماضی کی ناکامیاں چاہے کتنی بھی سنگین کیوں نہ ہو، عدلیہ کو غیر منتخب اشرافیہ کے مفادات کے تابع رکھنے کا جواز نہیں دیتی۔ سپریم کورٹ کے موجودہ جج کے طور پر ان کا فریضہ ہے کہ وہ عوام کے اعتماد کو لاحق خطرات پر آواز بلند کرے۔ سر عوام کا آپ پر اعتماد کب تھا؟ موٹی سی بات ہے۔ اور یہ نان الیکٹڈ اشرافیہ کون سی ہوتی ہے؟ آپ الیکٹڈ ہیں؟ آپ جناب کہاں سے آئے ہیں؟ آپ جناب کو جج کس نے بنایا تھا؟ آپ کوئی الیکشن جیت کے آئے تھے؟ کس طرح آئے تھے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین اور دستور میں ایک طریقہ کار لکھا ہوا تھا، اس کے مطابق آپ جج بن گئے۔ اب آئین میں پاکستان کے جو مالک پاکستان کے عوام ہیں، انہوں نے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے آپ کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار، آپ کی پوری کارکردگی کو، آپ کی 78 سالہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے تبدیل کر دیا ہے۔ تو جناب اس میں پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ جنہوں نے پہلے آئین لکھا تھا وہ پاکستان کے عوام کے نمائندے تھے، اب جو آئین میں ترمیم کر رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں، وہ ترمیم کر رہے ہیں، ان کا حق ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف صرف وہ ہے کہ ان کی اجارہ داری جو ان کا گٹھ جوڑ تھا اور پھر ان کی جو پولیٹیکل الائنمنٹ تھی وہ برباد ہو رہی ہے۔ ان کی خواہشات جو ہیں وہ ان کی اس کے اوپر
ایک طرح سے کہہ لیں کہ اگلوں نے اس کی سانس بند کر دی ہے، اس کی خواہشات کے گلے بروڑ دی ہیں، تو اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی کہ عطر ملا صاحب فرماتے ہیں کہ آئین کے تحفظ کی قسم اٹھائی تھی تو پائن پھر کار جاؤ۔ اگر آپ کے خیال میں آپ آئین کا تحفظ نہیں کر رہے تو پھر گھر جائیں۔ تحفظ آپ نے آئین کا کس طرح سے کرنا ہے؟ آئین کے مطابق فیصلے دے کے۔ آپ کے آئین کے مطابق فیصلے تھے، اور اس وقت آئین کہاں پہ تھا جب آپ پرویز مشرف صاحب کی کابینہ کے رکن بن گئے تھے؟ تب کیا تھا؟ آپ نے قوم سے معافی مانگی۔ یہ وہ لمبی چوڑی فضول قسم کی ان کی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ گفتگو میں جائے بغیر جو ان کا نقطۂ نظر ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے یا آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی کے طور کے اوپر لیڈ کریں، جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے لکھا تھا کل خط کہ جی کہ اس وقت آپ کا وقت ہے لیڈرشپ دکھانے کا، کھڑے ہونے کا۔ یہ جج کب سے لیڈر ہو گئے؟ جج کب سے پارٹی بازی شروع کر دی یار؟ اور یہ آئین میں ترمیم جو ہے یہ مودی سرکار آ کے کرے گی، یا پھر آپ کی جو وہ کیا کہتے ہیں مرضی اور منشا کے مطابق کہ ایک ڈکٹیٹر کو 3 سال کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا؟ شرم نہیں آتی؟ تاریخ آپ کی یہ ہے، حرکتیں آپ کی یہ ہیں، خواہشیں آپ کی پتہ نہیں کیا ہیں۔ تو عطر من اللہ صاحب میرا خیال ہے کہ اسی تنہا کے اوپر کام کریں، اور جتنی باقی آپ کی بچ گئی ہے وہ عزت کے ساتھ گزاریں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں؟ آپ کے جی عمران خان صاحب آپ نے میرا نوٹ پڑھا ہے، یہ کسی جج کو زیب دیتا ہے؟ کسی جج کو زیب دیتا ہے؟ گڈ ٹو سی یو خان صاحب، یہ کسی جج کو زیب دیتا ہے؟ اور یہ کہ اگر شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ پڑنا ہے تو آئین کا آرٹیکل فلاں اس کی تشریح کچھ اور اگر وہ ووٹ جو ہے وہ کسی اور کو پڑھنا ہے تو پھر اس کی تشریح کچھ اور، اگر پرویز الہی کو پڑھنا ہے تو پھر تشریح کچھ اور۔ یہ آپ کی کرتوتیں ہیں، یہ آپ کے ادارے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان کے عوام کے امنگوں کی قاتل رہی ہے۔ ہمارے وزرائے اعظم کو انہوں نے کھڑے کھڑے نکالا، پھانسیاں دی، اور اس کے اوپر نہ کبھی کسی نے معافی مانگی، نہ کسی کو شرم آئی۔ وہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی ٹھیک ٹھاک ان کی کلاس دی مالک صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے کہا جی کہ میرے والد نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا تھا، میں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے قوم سے معافی مانگی۔ یہ عطر من اللہ نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ پرویز مشرف کی کابینہ کے رکن رہے، انہوں نے اپنے اس گھنونے کردار کی معافی مانگی۔ کیا سپریم کورٹ نے بطور ادارہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کے خلاف جانے ڈکٹیٹروں کا ساتھ دینے کے اوپر کبھی معافی مانگی؟ یہ جی وہ ہم موقع نہیں دے سکے فیئر ٹرائل کا ذوالفقار علی بھٹو کو، بہت ہو گیا، یا شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ دستور پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، پاکستان کے عوام اس دستور کے مالک ہیں، اس ملک کے مالک ہیں، جو چاہیں گے سو کریں گے۔ اب یہ وجاتے رہیں کہ جی کہ یہ 47 45 فارم فلانا، شرم آنی چاہیے۔ اس سے زیادہ میں عطر من اللہ صاحب کی شان میں اور کوئی قصیدہ پڑھ نہیں سکتا۔ عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ جب 27ویں ترمیم منظور ہو رہی تھی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور ہمارے دوست ہیں زاسی صاحب، ان کو کسی سینیٹر نے بتایا کہ جی کہ وہ تو وینٹیلیٹر پہ ہیں اور وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن دیکھیں کہ 27ویں ترمیم منظور کروانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک یہ والی بات۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کلاؤڈ ہے، اور بہت سے جو ہیں میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا جو میری زبان کے اوپر الفاظ آ رہے ہیں، ورنہ فرق ختم ہو جائے گا، کہ وہ مرے ہوں کو بھی نہ بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے 26 نومبر اور 9 مئی جیسے واقعات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کی تھی، ان کے جو بھی موقف تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، تو لہٰذا یہ ان کو اب بیٹھ کے برا بھلا کہہ رہے ہیں جانے کے بعد۔ ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ جب آپ کا بدترین دشمن بھی، ظاہر ہے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں نا، سیاسی اختلاف ہی ہے، تو کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہوتے ہیں۔ یہ روایت ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہوگی۔ تو لیکن یہ بیٹھ کے نا اپنے سیاپے، اب ان کا اصل میں کہیں اور بس نہیں چل رہا، تو یہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو بدتمیزی اور بد تہذیبی جو ہے اس کے جج آپ خود ہیں۔ آپ خود اس پر فیصلہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ امریکہ مفرور جو اپنے مرے ہوئے والد کے انگوٹھے لگاتے پکڑا گیا،
وہ بیٹھ کے اخلاقیات کے درس دے رہا ہے اس قوم کو. تو اب آپ اس کا فیصلہ خود کر لیں. لیکن یہ جو کنٹروورسی ذات سید صاحب نے بتائی, اب ان کے گھر والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. عمر چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی, وہ کہتے ہیں کہ میں مسلسل ان کے بیٹے سے رابطے میں تھا اور ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے اصولی طور کے اوپر, ایک صحافی کے طور کے اوپر, کہ اس نے کس کی بات ماننی ہے. کہ وہ ایک سینیٹر جو خود تو ہاسپٹل نہیں گیا اور اس کے پاس کوئی انفارمیشن بھی ہے سچ نہیں ہے, ایک کامن سینس ہے کہ یا تو وہ کوئی ڈاکٹر ہوتا, کسی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہوتا کہ جی کہ میں ان کو چیک کر کے آیا ہوں, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. لیکن ایک سینیٹر اور جنہوں نے کہا کہ ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے, یہ بھی ایک غلط انفارمیشن تھی, وہ وینٹیلیٹر پہ نہیں تھے. دوسری یہ کہ ان کے بیٹے, ان کے گھر والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو موت ہے وہ اس کے متعلق خبریں پہلے آ گئی تھی لیکن انہوں نے انتقال بعد میں کیا, اور اس کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اتنی ضروری آئی ہوئی تھی. 27ویں آئینی ترمیم ضروری آئی ہوئی تھی, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن اتنی بھی کیا قیامت آ گئی ہے یار کہ وہ ووٹ کہ جی وہ اجلاس ملتوی کرنا پڑنا تھا, یہ ہو جانا تھا, وہ ہو جانا تھا, خبر روک کے رکھی رہی. ان کے گھر والوں کی بات کے اوپر آپ کو یقین کرنا ہے یا پھر کسی اور کی بات کے اوپر یقین کرنا ہے, یہ فیصلہ میں پاکستان کے صحافیوں کے اوپر چھوڑتا ہوں. وہ ان کی مرضی ہے. یا تو ہوتا نا کوئی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ آپ کے سورسز ہاسپٹل انتظامیہ تھی, پھر بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک سینیٹر, اور وہ بھی پتہ نہیں کون سا سینیٹر, اس نے کہا ہے اور ہم نے جناب یہ والی کہانی کرنی شروع کر دی. البتہ نواز شریف صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے, اور لیکن شہباز شریف صاحب ان کے گھر چلے گئے تھے. اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی افسوس کرنے ان کے گھر جائیں گے. نواز شریف صاحب کا اور ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا. نواز شریف صاحب کی تقاریر اور ان کے جو خیالات ہوتے تھے وہ بڑا مشورہ کیا کرتے تھے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی تقریر بھی جو ہے وہ, چونکہ وہ اردو میں بڑے استاد تھے, بڑے ماہر تھے, شاعر بھی تھے, تو انہوں نے وہ تقریر جو ہے وہ ڈرافٹ ان کا تیار کیا کرتے تھے. تو زاہد گشکوری صاحب نے یہ بتایا, یہ ٹویٹ آپ پڑھ لیں, کہ سیکیورٹی والوں نے ان کو منع کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ اسلام آباد میں اس وقت بڑی ایکٹیویٹی ہے اور کوئی بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے, تو سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کو اور نواز شریف صاحب دونوں کو جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جناب ابھی تک کی خبریں تھیں. مزید خبروں تک آپ سے اجازت. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.